बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सामीईन किराम, हम लोग अल्लाह तबारक व तआला की फ़ातिहतुल किताब में बंदों को सिखाई हुई सबसे अज़ीमुश्शान दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तफ़सीर पढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में बाज़ मुफस्सिरीन की तसरीहात जैसे अल्लामा इब्न कसीर की तसरीह गुज़िश्ता दर्स में गुज़र चुकी और हमारी गुफ्तगू शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर रहमहुल्लाह की तफसीर के दरमियान इंतहा पजीर हो गई थी। हम वहीं से शुरू करते हैं। शेख की कलाम को फिर से मैं नकल करता हूँ इब्तिदा से। उन्होंने कहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब ये होता है कि ए परवरदिगार, तू हमें सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ता बता, दिखा, उसकी रहनुमाई फरमा और उसकी तौफ़ीक़ दे कि हम उसे कबूल करें। सिरात मुस्तकीम की वजाहत करते हुए उन्होंने एक जुमला ये इरशाद फरमाया कि वह तरीक़ुल वाज़िह अलमूसिलु इलल्लाह व इला जन्नती, कि ये वो वाज़ेह और साफ़ सुथरा रास्ता और तरीक़ा है जो अल्लाह तक और उसकी जन्नत तक पहुँचाने वाला है। आगे कहा वहाज़ सिरातुल मुस्तकीम, आगे कहा कि वह देना फ़िस सिरात वह मारिफ़तुल हक़ के वल अमल बिही, कि ये सिरात मुस्तकीम जो अल्लाह तक और जन्नत तक पहुँचाने वाला है वो क्या है? वो हक़ की मारिफ़त यानी सही इल्म, सिर्फ़ इल्म नहीं, सही इल्म, और दूसरा उस पर अमल करना। मैंने कल यही बयान करने की कोशिश की थी कि आज दुनिया में जो मुख्तलिफ़ गुमराह फ़िरक़े फ़ितने उठते हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं कि लोगों को राह रास्त से सिरात मुस्तकीम से बरगश्ता करने के लिए सही इल्म से और सही इल्म से दूर किया जाए और उससे दूर करने के लिए उलमाए रब्बानीयीन से दूर करने की कोशिश करते हैं। उनके ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ फैलाते हैं, समाज और माशरे में उन्हें अलग थलग कर देने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत बड़े पैमाने पर, जैसा कि बाज़ रिपोर्टों से ये ज़ाहिर है कि आदाए इस्लाम ने बाकायदा मनसूबा बंद तरीक़े से तहक़ीक़ करके ये तरीक़ा मुंतखब किया कि अगर लोगों को सीधे रास्ते से भटकाना है, मुसलमानों को बरगश्ता करना है दीन हनीफ से, तो उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया ये है कि उलमाए रब्बानीयीन से जो कुरान व हदीस को जानने वाले अहले इल्म हैं, सही अक़ीदे और मनहज से वाकिफ़कार हैं, उनसे आवाम को, लोगों को दूर कर दिया जाए, बदगुमान और बदज़न कर दिया जाए, ताकि वो उनसे करीब होकर उनसे सही दीन और सही इल्म हासिल ना करें। इंसान को सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाने की ज़रूरत है वो है सही इल्म, कि वो सही इल्म और मारिफ़त हक़ हासिल करे। उसी के सिरात मुस्तकीम की तफसीर करते हुए शेख सादी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि सिरात मुस्तकीम ये है कि हक़ की मारिफ़त हो जाए, सही इल्म हासिल हो जाए और फिर उस पर अमल भी। आगे आप गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन में पढ़ेंगे कि मग़ज़ूब अलैहिम वो हैं जो इल्म रखते हुए गुमराह हो गए और ज़ाल्लीन वो हैं जो बग़ैर इल्म के गुमराह हो गए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सिरात मुस्तकीम यह है कि सही इल्म भी हो और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ भी मिले। अगर आदमी सही इल्म से महरूम है तो ये मुसीबत है, गुमराही की बुनियाद है। और अगर सही इल्म है और उसे कबूल करने और उस पर अमल करने की आमादगी नहीं है, उसे कबूल करने का मादा नहीं है, ये भी गुमराही है। चुनांचे बंदा ये मांग रहा है कि परवरदिगार मुझे इल्म सही से नवाज, मारिफ़त हक़ से नवाज और साथ ही साथ उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ से भी बहरावर फरमा। आगे इन्होंने इस दुआ की मज़ीद वजाहत करते हुए कहा, फ़ह देना इलस्सिराते वह देना फ़िस सिराते। दो जुमला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तशरीह करते हुए कह रहे हैं कि हमको सिरात यानी सीधे रास्ते की तरफ
ہدایت دے، اور صراط یعنی سیدھے راستے میں ہدایت دے کی طرف، اور میں فرق خود واضح کیا کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کو لازم پکڑنے کی، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں ان تمام سے بچنے اور ان کو چھوڑ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ اہدنا الی الصراط کا معنی ہوا کہ سیدھے راستے کی طرف۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، یہودیت ہے، عیسائیت، نصرانیت ہے، بدھ مت، جین مت، ہندو مت، اور نہ جانے کیا کیا، اور لوگ اسے اختیار کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے لے کر، ماحول سے متاثر ہو کر، اور اس دین کو دین حق سمجھ کر دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں، اور اس بات کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو آنکھ، کان، دل و دماغ دیا ہے، یہ سچائی کو، اچھائی کو غلط چیزوں سے الگ کرنے کی صلاحیت کا ایک آلہ ہے، صلاحیت ہے، اور اس کے آلات ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اس سے پہلے کہا کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے، پیٹ سے پیدا کیا۔ اس حالت میں جب تم پیدا ہوئے، لا تعلمون شیئا، تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس وقت تو تمہارے پاس علم کے نام پر کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تم کو قوت سماعت دی، قوت بصارت، دیکھنے کی، سننے کی صلاحیتیں دی، اور دل دیا جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے، دیکھ کر، سن کر یہ دل، عقل اور شعور فیصلہ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا قبول کرنے کے لائق ہے، کیا رد کر دینے کے لائق ہے۔ کیوں دیا یہ صلاحیت؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ان صلاحیتوں کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، ان کا صحیح استعمال اگر ہوگا تو بندہ شکر گزار ہوگا اس ذات کا جس نے نعمتیں اور انعامات سے نوازا ہے، اور وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ اس کو جب پہچانے گا بندہ تو اس کے شکر میں، اس کی بندگی میں جھک جائے گا۔ آنکھ، کان، دل و دماغ یا انسانی صلاحیتوں کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو رب کی معرفت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بالکل صاف ستھرا سچا دین ہے یہ، جو سورہ فاتحہ میں خلاصے کے طور پر سمیٹ دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، دین حق کا تعارف، صراط مستقیم کی تعیین بالکل آسانی سے ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اتنے سارے مذاہب اور مسالک ہیں، ان میں سچائی کا پتہ لگانا بڑا مشکل کام ہے، جس کی بات سنو وہ صحیح نظر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ جس دین و مذہب پر وہ ہیں وہ برحق ہے، سچ ہے، ہم کو اس زحمت میں پڑھنے کی اور اس جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی جھنجھٹ اور زحمت نہیں ہے، یہ ہر انسان کا، دنیا میں جو بھی عقل و شعور سے بہرور ہے، عقل و شعور سے متصف ہے، اس کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی کے منزل کی تعیین کرے، اور وہ کیا ہے یہ جانے کہ کون سا راستہ۔ دنیا میں بہت سے راستے ہمارے سامنے ہیں، مذاہب کے نام پر، ادیان کے نام پر، افکار اور ازم کے نام پر۔ کون سا راستہ اس میں سے وہ ہے جو ہمارے رب العالمین کا متعین کیا ہوا ہے، رب العالمین کا پسندیدہ ہے، اور اسی لیے ضرورت ہے اس دعا کی۔ چنانچہ اس دعا کا مفہوم یہ ہوا کہ اتنی ساری ظلمات اور تاریکیاں جو ہم کو نظر آ رہی ہیں، پروردگار ان سے بچا کر ہمیں صحیح دین جو تیرا پسندیدہ، تیرا متعین کیا ہوا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلنے کی، اس کے شعور کی، اس کی سمجھ اور اس کو اختیار کرنے کی صلاحیت و قوت عطا فرما، توفیق دے۔ تو ایک تو یہ الی الصراط کا معنی ہوا، اور دوسرا معنی والہدایۃ فی الصراط، کہ اس راستے کو جب ہم نے پا لیا کہ یہ تیرے رسول کی تعلیمات ہے، تیرے رسولوں کی اور تیری نازل کردہ کتاب کا دین ہے، تو اب اس دین کو مان لینے کے بعد اس دین میں بھی ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ آگے انہوں نے کہا کہ صراط کے اندر ہدایت پر قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شامل ہے اس ہدایت کو جو دین کی تمام تفصیلات پر مشتمل ہے، علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو بہت سارے ادیان ہیں اسلام کے سوا، اسلام کی زبان میں، قرآن کی زبان میں وہ ظلمات ہیں، اور یہ النور ہے۔ ہاں، اب اس نور ہدایت کو قبول کر لینے کے بعد جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، قرآن کو مان لیتے ہیں، وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ فرقے اگر صرف اجتہادی قسم کے، استنباطی قسم کے اختلافات ان کے یہاں پائے جاتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ سب کے یہاں اچھائیاں یا سب کے یہاں
قرآن و حدیث کی صراط مستقیم موجود ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی بہت سارے اختلاف بنیادی قسم کے پائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی شخصیت پرستی کر رہا ہے، تصوف کے نام پر، تقلیدی دین کے نام پر شخصیت کو پجنی بنا دے رہا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں شریک مان رہا ہے۔ کیا وہ اور جو ان کو اس قسم کے عمل کو گمراہی مان رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی ایک مسلک ایک چیز کو فرض کہتا ہے، اسی چیز کو دوسرا مسلک حرام کہہ رہا ہے، کیا دونوں صحیح ہو سکتے ہیں؟ یہاں عقائد کا اختلاف ہے۔ رفض و تشیع میں جائیں تو وہ اس قرآن مجید پر ہی سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کا انکار کر رہے ہیں، تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کو بدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، رافضیوں کے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ رسول کی رسالت کو اس کے مقام سے ہٹا دیا گیا۔ اس طریقے سے بہت ساری گمراہیاں خود اس دین کے دائرے کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں ہم کو رہنمائی نہیں کی گئی کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، تم 73 میں بڑھ جاؤ گے، امت محمدیہ 73 فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انتہائی صاف ستھرا ہے، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ ہاں، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر مومن بندہ جو قرآن و حدیث پر ایمان رکھتا ہے اور اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا ہے، اس کی یہ خواہش اور تمنا ہوگی کہ وہ انہی گروہ سے متعلق ہو جو نجات یافتہ ہے، ان 72 میں سے نہ ہو جائے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے یا عارضی طور پر جائیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جہنم کے وہ مستحق ہوں گے راہ راست سے ہٹنے کی وجہ سے۔ اگر میں اختصار کے ساتھ علامہ سعدی رحمہ اللہ کے اس قول کا کہ صراط کے اندر مجھ کو صراط جو ہے سیدھا راستہ بتا، ہاں دین کے اندر مجھے سیدھا راستہ بتا، فی الصراط کا مفہوم یہ بتاؤں کہ اے اللہ مجھے ان 72 فرقوں سے بچا کر اس گروہ میں شامل کر، اس کے علم، اس کے حق کی معرفت دے اور اس کے عمل اور اختیار کرنے کی توفیق دے جو نجات پانے والا گروہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری یہ وضاحت غلط نہیں ہوگی، وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اس دین کے ڈھانچے میں جو بہت سارے مکاتب فکر اور رجحانات ہمیں نظر آ رہے ہیں، مسالک نظر آ رہے ہیں، اس میں جو سچا مسلک ہے، صحیح طریقہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا ہے، جس کی تفصیل ابھی انعمت علیہم کی وضاحت میں آئے گی، اس طریقے پر مجھے چلا، فی الصراط، راستے کے اندر بھی مجھے تیرے دین کے صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق دے۔ آگے شیخ سعدی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، فَهَذَا الدُّعَاءُ مِنْ أَجْمَعِ الْأَدْعِيَاءِ وَأَنْفَعِهَا لِلْعَبْدِ، یہ جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جامع اور بندے کے حق میں سب سے زیادہ نفع بخش دعا ہے، سب سے زیادہ مفید دعا ہے۔ اسی لیے وَلِهَذَا أَوْجَبَ عَلَى الْإِنسَانِ أَن يَدْعُوَ اللَّهَ بِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّن صَلَاتِهِ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے ساتھ جماعت میں پڑھ رہا ہو، وہ کسی بھی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو، نماز کی ہر رکعت میں اس سورے کی تلاوت کرے اور یہ دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اس کی ہر وقت کی، ہر حالت کی ضرورت ہے۔ کیوں ہر نماز میں اس کو پڑھنے کی تلقین کی؟ اس لیے کہ بندے کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ یہ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور دروس مہمہ میں آسان تفسیر کے طور پر شیخ عبدالرزاق صاحب نے جو اس کی مختصر سی تفسیر کی وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہدنا اے دلنا ووفقنا یا اللہ، اے اللہ تو ہمیں بتا اور ہمیں چلا، یعنی توفیق دے، ہاں اے اللہ لسلوک ھذا الصراط المستقیم، اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما اور اس کی اتباع کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس سے صراط مستقیم کی توجیہ ہو رہی ہے، قرآن کی آیت سے قرآن کی توجیہ، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا صاف ستھرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی کی اتباع اور پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
اور مختلف پگڈنڈیوں اور راہوں کی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے راستوں کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ راستے جو تم صراط مستقیم سے منحرف ہو کر مڑ کر کسی بھی طرف گھوم کر اگر دوسرے راستے پر گئے تو وہ تمہیں صراط مستقیم سے جدا کر دے گا، اور صراط مستقیم سے جب ہٹا دے گا، جدا کر دے گا، تو جتنا اس راستے پر چلتے جاؤ گے سیدھے راستے سے، جنت سے، اللہ کی قربت سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب ان اقوال کو، اور یہ کون سا دین ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ وہ دین ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی اور خوش ہوا، جس کے علاوہ کسی اور دین سے خوش نہیں ہوگا۔ ان سب باتوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ اگر صراط مستقیم کی تفسیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح روایت، جسے علامہ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے اور دوسرے مفسرین نے بھی، پیش کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑی جامع تفسیر ہوگی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے کہا ضرب اللہ صراطم مثلا صراطم مستقیمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، گویا صراط مستقیم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نقل کر رہے ہیں۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ثابت شدہ فرمان اللہ کی وحی کا حصہ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی کہ یہ ایک راستہ ہے سیدھا، وعلی جنبتي الصراط سوران، اور صراط کے سیدھے راستے کے دونوں طرف، دونوں کناروں پر دو دیواریں ہیں، فیہما ابواب مفتحہ، اس میں جن دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، بہت سارے کھلے ہوئے دروازے ہیں، وعلی الابواب ستور مرخات، ان دروازوں پر پردے گرے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، وعلی باب الصراط داعین، اور صراط کا جو سیدھا راستہ ہے اس کے دروازے پر ایک پکارنے والا، دعوت دینے والا پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس ادخلوا الصراط، ادخلوا الصراط جمیعا ولا تعوجوا، کہ اے لوگو تم اس اکٹھا ہو کر اس سیدھے راستے میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں داخل ہونے کے بعد ادھر ادھر نہ پھرنا، ٹیڑھے میڑے راستے پہ نہ جانا، جو دروازے ہیں ان سے بچ کر سیدھے راستے پر نکل جاؤ۔ ہاں، اوداعن یدعو من فوق الصراط، وداعن، اور ایک دوسرا پکارنے والا، دعوت دینے والا ہے جو راستے کے اوپر سے انسان کو پکار رہا ہے۔ تو انسان اب جب اس راستے میں داخل ہو گیا، فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَن يَفْتَحَ شَيْئًا مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، اب راستے سے گزرتے ہوئے جب انسان یہ چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کی دیواروں میں جو مختلف دروازے ہیں جن پہ پردے لگے ہوئے ہیں ان میں داخل ہو جائے، ان کو کھول لے ہوئے، تو یہ پکارنے والا، دعوت دینے والا کہتا ہے ویحک، ارے رک جاؤ، ستیناس ہو تیرا، ہاں، لا تفتحو، اسے نہ کھولو، فإنک ان تفتحو تلجہو، اگر تم نے اس دروازے کو کھول لیا تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد وضاحت کی کہ فالصراط الاسلام، یہ صراط جو ہے سیدھا راستہ، یہ الاسلام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہم نے کئی سلف سے پڑھی کہ انہوں نے کہا اسلام ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام ہے۔ والسوران حدود اللہ، اور جو دونوں دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں۔ والابواب المفتحہ محارم اللہ، اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ اللہ کے محارم ہیں، حرمت کی، حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، حدود الہی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں جا رہا ہے تو گویا وہ حرام راستے پر جا رہا ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ وذالک الداعی علی رأس الصراط، اور راستے کے سرے پر پورا پکارنے والا، دعوت دینے والا جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ والداعی من فوق الصراط، اور راستے کے اوپر سے جو دعوت دینے والا ہے کہ راستے میں کسی دوسرے راستے کی طرف یا دروازے میں داخل نہ ہو جاؤ، وہ واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، یہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی طرف سے جو واعظ ہے، نصیحت کرنے والا مادہ ہے، یہ وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ڈال دیا ہے۔ یہ مسند احمد، ابن ابی حاتم وغیرہ کی روایت ہے، جسے علامہ البانی نے فی ظلال الجنہ میں صحیح کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ حاضرین کرام، یہ یہاں رک کر میں ایک نقطہ اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صراط مستقیم کی اور اس کی ہدایت طلبی کی جو عظیم الشان دعا ہے، یہاں ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہے کہ تو مجھے ہدایت دے،
تو مجھے توفیق عطا فرما صراط مستقیم پر چلنے کی، سمجھنے کی، اسے قبول کرنے کی، اس پر قائم رہنے کی۔ تو یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہاں عقیدے کا ایک مسئلہ میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے العقیدۃ الطحاویہ میں ایک عبارت یوں بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہدی من یشاء و یعصم و یعافی فضلا، کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہاں، اور اس کو بچاتا ہے، معاف کرتا ہے فضل اور مہربانی کے طور پر۔ اللہ جس کو معاف کر دے، جس کو اپنی رحمت میں لے لے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ وَيَخْذُلُ، اور اسے محروم کرتا ہے، مدد چھوڑ دیتا ہے اس کی۔ وَيَبْتَلِي، اس کو ابتلا میں، عذاب میں ڈالتا ہے، عدلاً، انصاف کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے جسے پکڑ لیا یہ اس کا انصاف ہے، ظلم نہیں۔ جسے نعمتوں سے نواز دیا یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ یہ امام طحاوی کی عبارت ہے۔ علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ علامہ طحاوی نے جو یہ بات کہی ہے یہ معتزلہ پر رد ہے۔ معتزلہ کا جب نام میں ذکر کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا، تو ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ گمراہ فرقہ آج تو اس نام سے پایا نہیں جاتا، اس لیے ان کے تذکرے کی کیا ضرورت۔ تو میں یہ عرض کر دوں، اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگرچہ معتزلہ اس نام سے نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں عقل پرستی اور اقلیت پسندی کے نام پر اعتزال سے متاثر بہت سارے افکار اور رجحانات پائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ جدید فتنے جو انکار حدیث کا یا تو کھلا ہوا چہرہ لے کر سامنے آتے ہیں، یا دبے لفظوں میں، دبے پاؤں چھپ کر انکار حدیث کے دروازے کھولتے ہیں، چور راستے کھولتے ہیں۔ ہاں، عقلیت پسندی کی بنیاد پر ہمارے سامنے تفہیم اور تدبر قرآن کے نام سے ایسے بہت سارے تفاسیر موجود ہیں جہاں انکار حدیث کے چور دروازے موجود ہیں، اور وہاں عقلیت پسندی کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو نہ صرف کھنگالنے بلکہ اس کو رد کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، صحیح احادیث کے رد کا رجحان پایا جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں اس قسم کے بگڑے ہوئے منحرف افکار ضرور پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس تناظر میں ان ردود پر غور کریں کہ اچھا یہ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں یہ اس تناظر میں بھی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کی آیتیں سن کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو دل میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو اللہ کی مشیت پر منحصر ہوا، ایک آدمی اچھا ہے تو اللہ کے چاہنے سے، ایک آدمی برا ہے تو اللہ کے چاہنے سے، پھر عذاب کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ برے کو؟ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ایک تو میں نے یہ کی ہے کہ اللہ کا چاہنا، مشیت، دراصل بندے کے چاہنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور بندے کی صلاحیت پر جڑا ہوا ہے، جس کے اندر جو مادہ ہے اور جس کا دل اور باطن جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی توفیق دیتا ہے۔ بندہ اپنے طور سے بھی اختیار رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ بندہ آدھا مختار ہے، آدھا اللہ کی توفیق ہے۔ کسی نے نقل کیا جاتا ہے حضرت علی سے، اب یہ حضرت علی سے ہو یا کسی سے، بڑا پیارا جواب ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا حضرت علی سے یا کسی اور سے کہ انسان کو اختیار کتنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنا ایک پیر اٹھا لو، ایک پیر زمین پہ رہے، اس نے اٹھا لیا۔ کہا اب ایک پیر، اس پیر کو جو اٹھا ہوا ہے اوپر رکھتے ہوئے دوسرا پیر بھی اٹھا لو، تو کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ کہا یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ انسان آدھا اختیار رکھتا ہے اور آدھا مجبور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر معاملات منحصر ہیں۔ تو انسان اپنے اختیار سے جو چیز کرتا ہے یہی اس کا کسب ہے۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جب پڑھتے ہیں تو اہل علم نے، میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کے آخر میں انشاءاللہ یہ بیان کرنے والا ہوں کہ صرف سورہ فاتحہ میں دنیا میں جتنے بڑے بڑے باطل عقائد ہیں، شرکیات ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اور دوسرے نفی صفات کے جتنے بھی افکار ہیں، مسلمانوں میں پائے جانے والے جو گمراہ فرقے ہیں، وہ جبریہ کی شکل میں ہوں، قدریہ کی شکل میں ہوں، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ کی شکل میں ہوں، سب کا رد صرف سورہ فاتحہ سے ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایاک نعبد میں جب بندہ کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو بندہ اپنا عمل کر رہا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو انسان کو مجبور مانتے اور کہتے ہیں کہ سب کچھ تقدیر ہی ہے، وہ جبریہ کا فرقہ ہے۔ اور جب کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری مدد چاہتے ہیں، توفیق چاہتے ہیں، تیری معاونت چاہتے ہیں، اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ انسان مختار کل ہے، اپنے اعمال کا پیدا کرنے والا خود ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کا خالق نہیں ہے. یہ ایک بعض ربوبیت میں شرک کرتے ہیں یہ معتزلہ بھی اور قدریہ بھی. تو اس میں قدریہ کا رد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں. اسی طرح اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ میں بھی ان معتزلہ اور قدریہ کا رد ہو رہا ہے. وہ اس طرح سے کہ اور ہمارے بھی کچھ سوالوں کا جواب مل رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معتزلہ کا رد ہے جو امام طحاوی نے کہا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ فرض ہے کہ بندے کے لیے وہ کام کرے. اللہ پر فرض ہے، اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے کہ بندے کے لیے وہ کام کرے جو اس کے لیے سب سے بہتر اور اصلح ہے، اس کے لیے مفید ہے. اور یہ ہدایت اور گمراہی کا مسئلہ ہے. معتزلہ کا یہ کہنا ہے، یہ آپ غور سے سنیں کہ معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ جب قرآن میں یہ کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہدایت، ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الہدیٰ من اللہ بیان و طریق الصواب. اللہ کی طرف سے ہدایت کا مطلب ہوتا ہے صحیح اور درست راستے کو بیان کر دینا، جس کو ہم دلالت وضاحت کہہ رہے ہیں، اراءۃ الطریق. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. یہ ہدایت کا مطلب ہوا اللہ کی طرف. والاضلال، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے گمراہی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تسمیۃ العبد ضالا، کہ بندے کو گمراہ کا نام دینا. اور اللہ کی جانب سے جب کوئی بندہ اپنی ذات کے اندر گمراہی کے کاموں کو پیدا کرتا ہے، یہ جو وہ کہتے ہیں معتزلہ کہ خود پیدا کر رہا ہے گمراہی کو، تو اللہ تعالیٰ حکم لگاتا ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے. یہی مطلب ہے قرآن کی ان آیتوں کا جس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے گمراہ ہونے کا سرٹیفکیٹ، لقب یا نام دیتا ہے کہ یہ گمراہ ہے. اللہ گمراہ نہیں کرتا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو اس پر جواباً وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے فاسد اصول، جو انہوں نے غلط اصول خود ساختہ بنا رکھا ہے کہ بندوں کے افعال جو ہیں وہ خود بندوں کی مخلوق ہیں. اس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ بندے ہدایت ضلالت خود اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، اللہ پیدا نہیں کرتا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ انسان مخلوق ہے اور انسان کے اعمال بھی مخلوق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ صافات میں قرآن کا ارشاد ہے کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی. اس پر امام ابی العز کہتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے پسند کرتے ہیں، جس کو محبوب رکھتے ہیں، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. اب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے رسول آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ جسے چاہیں رہنمائی ہدایت نہیں دے سکتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں دونوں ہدایتوں میں معنی کا فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پسندیدہ شخص تھا، اچھے لوگ تھے جو آپ کے نزدیک محبوب تھے، اور جو محبوب نہیں تھے، دونوں کو آپ نے سیدھا راستہ بتایا. ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی بتایا، اور ابو لہب ابو جہل جیسے لوگوں کو بھی سیدھا راستہ بتایا. جن کو پسند کیا، جن کو ناپسند کیا، دونوں کو بتایا. تو اراءۃ الطریق یا صحیح راستے کی دلالت و بیان یہ نبی کا کام تھا. اب نبی کا کام جو نہیں تھا، جو قرآن نے کہا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت توفیق ہے. یعنی اے رسول آپ جسے چاہیں سچائی کی توفیق نہیں دے سکتے. قرآن میں اور بھی ایسی کئی دلیلیں ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت. اب غور کیجئے کہ اللہ نے راستہ تو سب کو بتایا. قرآن میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اذهب إلى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، اس کو دعوت دو. اس شاید کہ کیا تم تزکیہ کرتے ہو، اللہ کی خشیت ہو سکتا ہے کہ وہ سدھر جائے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اصلاح کے لیے دعوت توحید دے کر بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا. تو راستہ دکھانے والا کام تو فرعون کے ساتھ بھی ہوا، نمرود کے ساتھ بھی ہوا، ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ بھی ہوا. اب تو راستہ تو اللہ نے سب کو بتایا. تو اگر یہ کہا جائے تو پھر یہاں اگر ہم چاہتے کیوں کہا اللہ نے؟ کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے. تو اللہ نے تو ہر نفس کو راستہ تو دکھا دیا.
اس کا مطلب یہاں جس ہدایت کی بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ راستہ دکھانے والی ہدایت نہیں ہے بلکہ توفیق دینے والی ہدایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اس کو دیتا ہے جو اس توفیق کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ بحث اور بھی بڑی پیاری بحث ہے لیکن عقیدے کی اور علمی بحث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفہوم اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے بندے کو اس دعا کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ وہ ہر وقت یہ دعا مانگتا رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اپنے پسندیدہ اور منتخب بندوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، تمام مومنین کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو انہیں الظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے یعنی ہدایت دیتا ہے گمراہیوں سے بچا کر۔ اہل علم نے کہا، علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے، کہ دیکھیے اس جگہ پہ قرآن نے الظلمات جمع لایا اور النور کو واحد لایا، جیسے صراط مستقیم کو واحد لایا اور گمراہی کے راستوں کے لیے السبل کہا، ایسا قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ گمراہی کے راستے بہت ہیں۔ یہاں بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو مثال بیان کی تھی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے دیواریں اور دروازے ہیں، یا یہ حدود ہے اور اس پر نکل جاؤ گے تو گمراہی کا پتہ یہ چلا کہ گمراہیاں بہت سے ہیں، دنیا میں بہت سے مذاہب، بہت سے مسلک پائے جاتے ہیں۔ ہدایت ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، اور اگر کوئی شخص سرخروئی چاہتا ہے، اللہ کی قربت اور جنت چاہتا ہے، تو اسی ایک راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ دوسرے راستے پہ گیا تو وہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے، یعنی سارے غلط اور باطل مذاہب سے، غلط افکار سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ اب ایک انسان کو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، دنیا میں ساری نعمتیں مل جائیں، دولت، نعمت، شہرت، حکمرانی، کوئی بھی اقتدار، کچھ بھی مل جائے، ہاں، لیکن ہدایت سے وہ محروم رہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ جب دنیا سے جائے گا تو اللہ کے دائمی عذاب کا مستحق ہوگا، اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں۔ اور ایک آدمی دنیا میں کتنی بھی محرومی کا شکار ہو، اگر وہ ہدایت کے نور سے مطلب بہراور ہے، اس نعمت سے مالا مال ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت مل گئی۔ لہٰذا اس دعا کی عظمت شان کا اندازہ لگائیے کہ ہم جب بندے سے خود اللہ نے ہمیں سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، تو کتنی زبردست ہے کہ ہم ساری تاریکیوں سے پروردگار بچا کر نور کی طرف لے جا۔ والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، جو انکار کرنے والے، جن کا شیوہ جھٹلانا ہے، سچائیوں کو نہ ماننا ہے، تو اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہے، شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نور سے ہٹا کر ظلمات اور تاریکیوں میں لے جاتے ہیں، مختلف قسم کی گمراہیوں میں لے جاتے ہیں۔ یہ اس سے اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ میں آج کے درس کو دو اقتباسات پڑھ کر، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کے دو اقتباسات پڑھ کر اختتام پذیر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ القرآن و تدبر و عمل میں منقول ہے، لجنہ نے نقل کیا اسے، کہ ہدایت کی ضرورت، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس دعا کے تعلق سے، اہدنا الصراط المستقیم کے تعلق سے، کہ ہدایت کی ضرورت رزق اور نصرت کی ضرورت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ انسان کو روزی ملے، دنیا کے کاموں میں مدد ملے، ہاں، اس کے مقابلے میں سب سے بڑی اور شدید ضرورت علامہ کہہ رہے ہیں ہدایت کی ضرورت ہے، بلکہ آگے کہہ رہے ہیں بلکہ ان دونوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی ہدایت اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، روزیاں ہیں، رزق اور نعمتیں ہیں، ان دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب ہدایت یاب ہوگا، ہدایت کی نعمت سے بہرور ہوگا، تو متقی لوگوں یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی متقی ہو جاتا ہے، تقوی شعار ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی اور مصیبت سے چھٹکارے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کے ارشاد کا مفہوم علامہ نے بیان کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے گا، اللہ اس کو ہر تنگی اور مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے مقام سے اسے روزی عطا کرے گا جہاں سے روزی ملنے کا اس کو خیال، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب آدمی کو ہدایت مل گئی تو گویا ساری دنیا مل گئی،
دنیا میں جو ملا نہیں ملا، سکون تو ضرور ملے گا۔ اس سے پہلے علامہ ابن قیم کے اور شیخ کے قول میں نے یہ بیان کیا تھا، انہوں نے کہا کہ دنیا کی ساری مخلوق کی ساری لذتیں مل جائے، لیکن اللہ کی معرفت، اللہ کی ہدایت سے اگر بندہ محروم ہو تو یہ ساری لذتیں ہیچ ہے، بے مزہ ہیں۔ اور اگر ہدایت مل گئی تو انسان کو اطمینان، سکون، فلاح، کامیابی، صلاح، ساری نعمتیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ اس قول کے بعد آخری قول علامہ ابن قیم کہتے ہیں، جو اہدنا الصراط المستقیم ہم مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس صراط مستقیم پر چلا۔ بڑی پیاری تفسیر کی، بڑی پیاری بات بیان کی انہوں نے۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ اس دار دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو راستہ مقرر فرمایا ہے صراط مستقیم کی شکل میں، بندہ اس پر جس قدر ثابت قدم رہے گا، جتنا دین اسلام پر، دین حق پر، قرآن و حدیث کے اور نبی کے طریقے پر جمع رہے گا، اسی کے بقدر آخرت میں جہنم کے اوپر موجود پل صراط پر اس کے قدم جمے رہیں گے۔ دنیا آخرت کے پل پر جمنے کے لیے وہ پل صراط، جس کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز دھار کا ہوگا اور جہنم کے اوپر ہوگا، اور ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہی ہے۔ صحابہ کرام اس آیت کو پڑھ کر دہل جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، رونے لگتے تھے کہ ہر شخص کو جانا، جنت میں جانے والوں کو بھی اس سے گزرنا ہے۔ ہاں، تو کہا کہ اس پل صراط پر علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جتنا اس دنیا کے صراط مستقیم پر جو آدمی جتنا جمع رہے گا، قیامت کے دن آخرت میں موجود جہنم کے اوپر موجود پل صراط پر اس کے قدم جمے رہیں گے، اتنے ہی جمے رہیں گے۔ چنانچہ دنیا میں صراط مستقیم پر اس کی جو رفتار ہوگی، اس راستے پر چلنے میں بندہ جتنا زیادہ تیز ہوگا، جتنا زیادہ پرجوش اور سرگرم ہوگا، جتنا زیادہ آگے آگے ہوگا نیکیاں کرنے میں، اچھائیاں کرنے میں، اللہ اور رسول کی اطاعت میں، تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں صراط مستقیم پر اس کی جو رفتار ہوگی، وہی رفتار کل قیامت کے دن پل صراط پر بھی ہوگی۔ چنانچہ لوگوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو برق رفتاری سے اس پل صراط پر گزر جائیں گے، جتنی زیادہ دینداری ان کی بڑھی ہوگی اتنی زیادہ تیزی سے اس راستے پر آگے بڑھیں گے۔ کچھ لوگ پلک جھپکانے کی مانند گزریں گے، یہاں انہوں نے بیان نہیں کیا، حدیثوں میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑی آہستگی سے جا پائیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو کھینچ کر چلیں گے، کیا بولتے ہیں اس کو، گھسٹ کر چلنا پڑے گا، کچھ لوگوں کو گھسٹ کر چلنا پڑے گا، جیسے ان کے اعمال میں اچھائیاں اور برائیوں کی آمیزش ہوگی، اسی اعتبار سے جہنم کی طرف برائیوں کی وجہ سے ان کا کھنچاؤ ہوگا، اور جتنی کم برائی اور نیکیاں زیادہ ہوگی اتنی اس پل پر سے گزرنے کی رفتار زیادہ ہوگی۔ آگے علامہ ابن قیم کہتے ہیں، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ دونوں جہانوں کے راستے پر یعنی صراط مستقیم اور پل صراط پر اپنی چال اور رفتار کے بارے میں اچھی طرح سے غور کرے۔ دونوں ہو بہو ہوں گے اور یہ پورا بدلہ ہوگا۔ اس صراط مستقیم کا معاملہ اس پل صراط سے بالکل ملتا جلتا ہے، اور جو آدمی یہاں کے صراط مستقیم پر جتنا زیادہ سرگرم عمل ہوگا، وہ وہاں اتنا زیادہ آسانی سے اس پل کو گزار پائے گا۔ یہ دنیا کے اعمال کا گویا بالکل ٹھیک بدلہ، پورا بدلہ ہوگا۔ ہاں، دونوں اللہ کا فرمان ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا فرمان قرآن کی سورہ نمل کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہ تمہیں تو بس تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم سے متعلق چند تفسیر کی باتیں، وضاحت کی باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو یہیں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ خود صراط مستقیم کو متعین کرنے کی ہم کو تعلیم دی کہ کون سا صراط مستقیم، کون سا راستہ۔ کسی بھی انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ سچا دین ہے، یہ اچھا دین ہے اور اس کو قبول کر لے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے دو قید لگائی آگے اور متعین کر دیا، تعیین کی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ وہ اگلا جملہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دو تعین ہیں اور یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم ان کی وضاحت دیکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔